बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 जुलाई सोमवार का दिन है और आज की जो बड़ी अहम खबरें आई हैं, पहले उनका खुलासा आपके सामने रखता हूं, फिर तफसील और तज्जिया। सबसे पहले तो अमरीकी नायब सदर और नेतन्याहू के दरमियान शदीद तल्ख कलामी और सख्त तनकीद हुई। ये असल में मामला क्या निकला, नेतन्याहू ने आज तमाम ममालिक को नंगा कर दिया जो पसे पर्दा इसकी हमायत कर रहे हैं और पब्लिक में बज़ाहिर मजम्मत करते हैं। ये कौन से ममालिक हैं? नेतन्याहू की ट्रंप के लेबनान पर हमलों से रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद और जंगी तैयारियां भी शुरू। 3 माह के अंदर गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल भी लेना है। और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट का मामला इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है, तुर्की, शाम, सऊदी अरब की तरफ से जो मामला बनाया जा रहा है, ईरान ने भी आज ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ ईरान की बका का नहीं, उम्मत मुस्लिमा की बका का। मैं पूरी तफसील आपको बताता हूँ। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी हैं और मिस्र की फ़ौजी तैयारियां भी जारी हैं। यूरोप के 2 ममालिक भी जंगी बहरी भेज रहे हैं और पाकिस्तान, तुर्की भी इसमें क्या किरदार अदा करेंगे। फिर रूस के आज कौमी सलामती के मशीर ने यह ऐलान भी किया है कि ईरान के पास एटम बम से भी बड़ा हथियार है। ये कौन सा हथियार है? और रूस यूक्रेन की जंग में भी बड़ी खतरनाक शिदत। अमेरिका खुलकर ईरान जंग का बदला रूस से कैसे ले रहा है। आज यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी बरसात भी हुई और हंगामी अलर्ट भी इस वक्त जारी है। ये जंगो जदल का पूरा मैदान आपके सामने रखना है। और पाकिस्तान के हवाले से अहम तरीन मामला, जहां एक तरफ तो रज़ादार केस में नया रुख आया है कि कौन कुछ से नामों का मामला, और असल इसमें मामला क्या कि मरीखें चीखें जो मरीख तक क्यों पहुंच रही हैं, मरियम नवाज क्यों उसमें शामिल है, पुलिस क्यों बीच में, इनकी टांगें कहाँ पर रही हैं। ट्रंप के साथ भी मामला जुड़ा हुआ है। और मार्शल लॉ की नई मिसाल में लाहौर में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में खादिम रिजवी का नाम लेने पर पंजाब पुलिस ने उलमा को गिरफ्तार करके कॉन्फ्रेंस खत्म करवा दी। लेकिन लंदन का जो लाखों लोगों का एहतजाज है कश्मीर के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट की टांगें कांप रही हैं, कश्मीरी जान नहीं छोड़ रहे। तफसील से आपको बताता हूँ। सबसे पहले ईरान में जो आयतुल्लाह खमनाई के जनाजे का तीसरा दिन है, वहाँ अभी इस जनाजे के हवाले से भी अहम मालूमात। एक तो 1989 से ये रूहुल्लाह खमीनी के जनाजे से भी बड़ा हो चुका है और ये अभी तक नए जो लीडर हैं वो अवाम के सामने नहीं आए। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग अलबत्ता जनाजे में शरीक हैं और दुनिया भर के मीडिया का कहना है कि ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा है। लेकिन तदफीन से जो बड़ा अहम मामला है ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ईरान का नहीं, तमाम इस्लामी ममालिक का, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का। ये इतना बड़ा मसला क्यों है कि ये जंग सिर्फ ईरान की बका का नहीं मसला था, ये मिडल ईस्ट की बका का नहीं। ये जंग और उसके बाद जनाजे के बाद जो इस्लामी ममालिक में तकसीम और अब इत्तेहाद जो नज़र आ रहा है, ये असरात किस तरह पाकिस्तान में पहुँचते हैं, ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। कि अफगानिस्तान का जो वफ्द पहुँचा है, ये कोई मामूली खबर नहीं थी जो आपने देखा। अफगान वफ्द, ये फ़िरका वारियत की वो दिहाइयों से लगाई हुई एक जंग थी, एक प्रोपेगेंडा था, कैंपेन थी कि मसले की इख्तलाफात की बुनियाद पर मुसलमानों को तकसीम किया गया। ये तकसीम ख़त्म हुई है। ईरान, अफगानिस्तान ने हकीकी मानों में एक प्लेटफॉर्म पे तमाम मुसलमानों को खड़ा किया है। मसले की बुनियादों में आपको पता है, ईरान ने जो अहमद शाह मसूद ग्रुप को बुलाया, अफगानिस्तान के अंदर जो ताजिक नस्ल के फारिस हैं, ईरानी हैं, उनकी लीडरशिप को बुलाया और अफगान तालिबान हुकूमत को बुलाया। इन तीनों के इकट्ठे होने से, सुप्रीम लीडर के जनाजे के एहतराम में खड़े होने, ताज़ियत करने और मुलाकातों से, ये दिहाइयों से जो एक दूसरे को काफिर काफिर करने का प्रचार था, प्रोपेगेंडा था, उम्मत मुस्लिमा की दरार थी, ये सबसे बड़ी सफारती कामयाबी है। और आप यकीन करें कि इस वक्त अमरीकी कैंप को बड़ी सख्त तकलीफ है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का वो धड़ा जो हमेशा इन मामलात में पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, अफगानिस्तान, ईरान तक मसले की गेम खेलता है। ये अफगान जो पहुंचे हैं वहाँ पर एहतराम कर रहे थे, कोई आम बात नहीं थी। पेशावर में कौमी तराने पर ये नहीं खड़े हुए थे, आपको याद होगा। अब यहाँ पर बाकायदा उन्होंने ताज़ियत भी की और पूरा वफ्त लेकर गए। अब आप अस्करी अकाउंट्स, नून लीग के अकाउंट्स इधर चेक करें। अफगान हुकूमत, ईरान हुकूमत पर प्रोपेगेंडे की इनकी पूरी कोशिश चलती रही, लेकिन ये नाकाम हुई। और ये अफगान हुकूमत ने, बल्कि कहा जाए उम्मत मुस्लिमा ने, इस बात को तस्लीम किया कि ईरान ही एक इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसने अभी फ़लस्तीनियों के मजलूम, फ़लस्तीनियों के और लेबनान के मजलूमों के साथ खड़े हुए अपनी लीडरशिप शहीद करवाई और ये तमाम हमले बर्दाश्त किए। ये जंग अमेरिका और इसराइल के खिलाफ थी, इन यहूदियों ने सारे इकट्ठे थे, किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ नहीं थी। आप ये देखें कि जब ये अहम तरीन ममालिक, इस्लामी ममालिक जो अब्राहम अकॉर्ड माहदे में शामिल हुए या बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए, चाहे पाकिस्तान था, अरब अमारात, तुर्की, सऊदी अरब, तो ईरान वाहिद मुल्क था जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ रहा था। ये आज भी फ़लस्तीन और लेबनान की वजह से किसी माहदे को तस्लीम नहीं करते। और ये जनाजा इसीलिए इतना अहम हुआ था कि यहाँ आप देखें कि इसके फ़ौरन बाद इसराइल, अमेरिका ने अपनी नाकामी के बाद यूरोप को मैदान में लाया, ये उन्हें खींच के लाए। फ्रांस और बरतानिया ने अचानक अपनी अफवाज अबनाए हरमज़ हिफाजत के नाम पर मिडल ईस्ट में भेजने के ऐलानात कर दिए। ये मामला इतना बड़ा हुआ कि मिडल ईस्ट और अमेरिका, इसराइल के हाथ से निकल गए। ये सिर्फ मिडल ईस्ट का तसल्लुत इसलिए ज़रूरी है कि 58 इस्लामी मुल्क ये तेल गैस की, जो सऊदी अरब, ईरान, कतर, अरब अमारात, इराक, ये आप सोचें कि अगर पेट्रोल गैस बंद हो जाए तो ये पूरी दुनिया जाम होती है। ये इसीलिए नहीं छोड़ते।
یہ 500 سال بعد اسلامی ملک کی جیت ہے جس کی وجہ سے اب مشرق وسطیٰ اور پاکستان تک ان کا تسلط ختم ہونا ہے۔ یہ جو اتحادی اور بڑے بڑے گروپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں ایران نے کیوں بنائے ہیں لبنان میں، شام میں، عراق میں، لیبیا، فلسطین میں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل کے نام پر یہ پچھلے حالیہ دنوں میں، یا دیکھیں حالیہ مہینوں میں، غزہ میں، شام میں، فلسطین میں اور یہ لبنان میں، بلکہ عراق میں بھی 5 ملٹری اڈے عراق نے بنائے ہیں۔ مقصد وہی ہے گریٹر اسرائیل کا، اور اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی ایران۔ 2 دفعہ یہ بڑی جنگ اسی لیے مسلط کی گئی، اور ایران نے اسی لیے ان تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش شروع کی دفاعی معاہدوں کے نام پہ، اور اس میں ظاہر ہے ترکی اور سعودی عرب کا سب سے اہم کردار ہوگا۔ امریکہ اسرائیل تو جانتے ہیں کہ ایک دفعہ اسلامی ممالک اکٹھے ہو گئے، دفاعی معاہدے ہو گئے، پھر چین ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، روس کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں، پھر یہ ایران، ترکی، سعودی عرب، افغانستان یہ ایک طرف تجارتی اقتصادی کوریڈور بنا لیں گے، یورپ تک رسائی لے لیں گے، چین ظاہر ہے اس کے ساتھ مدد کرے گا، یہ دنیا کی ایک طاقت بنے گی، تو سپر پاور کا کھیل ختم ہوگا، مڈل ایسٹ تسلط سے آزاد ہو جائے گا، گریٹر اسرائیل خواب ہی رہے گا۔ یہ 12 ممالک جنہوں نے ابھی اتحاد بنایا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، یہ اسی لیے بنایا ہے۔ ایک طرف لبنان میں سرکاری فوج ہے جو اسرائیل کی حامی ہے، عرب امارات ہے وہ ابراہم اکارڈ 2 کے تحت اسرائیل کے کیمپ میں ہے، کویت بحرین مکمل طور پر ایران مخالف ہے، وہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ شام اور مصر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے اسرائیل کو سب سے بڑی مدد مل رہی ہے۔ یہ سپریم لیڈر کے جنازے میں آپ دیکھ لیں مصر کا فیلڈ مارشل عبد الفتاح السیسی نہیں آیا، جو ٹرمپ کی ہر میٹنگ میں اس کے گھٹنوں کے ساتھ چپکا ہوتا تھا۔ یہ مصر کو بھی شام کی طرح تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی مدد کرے اور کھل کے۔ آپ صرف نقشے میں دیکھیں تو فلسطین مصر سے 12 کلومیٹر دور ہے، رفح کا جو بارڈر ہے وہ غزہ کے بالکل اس کے ساتھ ہے، مصر سے جڑا ہوا ہے۔ دارالحکومت مصر کا اور فلسطین کا 300 کلومیٹر فاصلہ بھی نہیں، اور 11 لاکھ کی مصر کی فوج ہے، پورے مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں یہ سب سے بڑی فوج ہے، دنیا میں 18ویں نمبر پر ہے 200 ممالک میں، فضائیہ بھی ہے اور بحریہ بھی ہے۔ ابھی اس کا جو ریٹائرڈ وہ فیلڈ مارشل ہے جنرل عبد الفتاح السیسی، ٹرمپ کا پالتو، جس نے کل وہ فوجی وردی پر دوبارہ استری مار کر اسے پہن لیا، اکٹاگون کے نام سے اس نے پینٹاگون سے بڑا فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا ہے 8 حصوں پہ، پاکستان کی طرز پہ اس نے بھی تمام فوج کو اپنی مرکزی کمانڈ میں کیا ہوا ہے۔ طاقت صرف یہ ہے کہ مقصد اسرائیل کا فلسطین کا مقصد پورے کریں۔ اسرائیل کو فلسطینی کارروائیوں میں نہیں روکتا یہ، بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ایران کی جنگ کے دوران پائپ لائن اور گیس کے منصوبے اسرائیل سے بناتا رہا۔ یہ فلسطین سے غزہ سے کبھی مصر میں آپ دیکھ لیں وہاں کوئی جانے کی کوشش کرے گولیاں مارتے ہیں، امداد تک نہیں جانے دیتے۔ تو یہی وہ میر جعفر میر صادق ہیں، چاہے مصر میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، ان کی وجہ سے امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ عمران خان ایک طرف جیل میں ہے اور نیتن یاہو کھل کے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ، حکمران اور وزیر اعظم اعلانیہ تو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں لیکن پس پردہ ہمارے ساتھ رابطے کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے آگے مجبور ہیں، اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں۔ ان کا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا نا کہ پس پردہ میری دم چومتے ہیں، پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے شہباز شریف نے جو کیا، وائٹ ہاؤس میں جو ہوتا رہا، یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ورنہ ابھی تک تو مصر اور عرب امارات ہی ہم سمجھتے رہتے ہیں۔ یہ قدرت نے ان کے پول کھولے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہیں۔ مودی صرف اسرائیل کا حامی نہیں ہے، اصل میں یہ حامی ہے۔ یہ اس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے امت مسلمہ کو ایران کی شکل میں ایک ملک دیا ہے جس نے اسرائیل کو بالآخر روکا ہے کہ بغیر ایٹمی ہتھیاروں کے آبنائے ہرمز اور باب المندب کے ذریعے وہ انتہائی طاقتور معاشی ہتھیار ہے ان کے پاس کہ سمندری گزرگاہیں تیل کی رسد پہ امریکہ آج مجبور ہے مذاکرات کے لیے، ورنہ 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے وینزویلا کی طرح قبضہ کرنا تھا یا غزہ کی طرح ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی۔ ابھی روس کے جو سلامتی کے مشیر ہے اس نے جو بیان دیا ہے وہ کتنا اہم ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کے بجائے یہ تھرمو نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے، باب المندب اور آبنائے ہرمز۔ اور جس طرح روس نے دیکھے کھل کے حمایت کی ہے اس پوری جنگ میں، اب امریکہ اس کا بدلہ بھی روس سے اسی لیے لے رہا ہے۔ میں وہ آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں، لیکن ابھی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو آپس میں کشمکش نظر آ رہی ہے وہ بھی ایک تو دیکھو اس کی وجہ دونوں کا اقتدار خطرے میں ہے، دونوں کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں۔ امریکی نائب صدر اور نیتن یاہو کے درمیان آج بڑی سخت کشیدگی ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ جے ڈی وینس امریکی نائب صدر وہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کا تو کوئی اور دوست ہی نہیں ہمارے علاوہ، ٹرمپ صرف ان کی حمایت کرتا ہے۔ نیتن یاہو کو اس کو جواب دے رہا ہے نہیں، ہمارے ساتھ ہندوستان کے 1.5 ارب لوگ ہیں، لیکن وہ بھول گیا کہ ان کے ساتھ اصل میں یہ فیلڈ مارشل شہباز شریف بھی ہیں، بورڈ آف پیس میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ نیتن یاہو کے منہ سے آپ کو کبھی پاکستان کے خلاف کوئی لفظ بھی نہیں سننے کو ملتا، اس کی وجہ بہرحال یہ سب کچھ انشاءاللہ منظر عام پر اپنے منہ سے یہ بتائیں گے۔ یہ جو یوکرین کا معاملہ ہے یہ دیکھیں بہت بڑا ہے، پھر میں آگے چل کے پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ یوکرین میں اس وقت بدلے اور طاقت کا یہ توازن بنا ہوا ہے۔ امریکہ نے روس، چین، یورپ کی جو اسٹریٹجک کشمکش ہے اب اس میں کھل کر جس طرح یوکرین میں مدد کر رہا ہے امریکہ، آپ دیکھیں کہ جس طرح ایران کے اوپر انہوں نے پوری طاقت استعمال کی اور ناکامی ہوئی، اس کی ذمہ دار یہ روس اور چین کو ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے جنگی مدد کی، انٹیلیجنس کی مدد کی، امریکہ کو یہاں سے ناکام کیا۔
اب یہ جس طرح ایران میں ناکام ہوئے، اب روس کو یوکرین میں اسی طرح ناکام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی یوکرین کے پاس جو انٹیلیجنس معلومات آئیں کہ روس ان کے پاس بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے، بڑے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے کی، تاکہ یوکرین سرنڈر کرے، یہ معلومات انہیں مل گئی۔ یہ کہاں سے ملی؟ یہ آپ بلکہ پچھلے 4 مہینوں کا ڈاٹا نکال کے دیکھیں، اس جنگ کے دوران سے اب تک، بلکہ سال کا دیکھ لیں پورا، جو 2026 کا، تو روس کی تیل کی تنصیبات پر جتنے حملے ہوئے ہیں، 194 حملے ہوئے ہیں۔ یہ 2025 کی نسبت 11 گنا زیادہ ہے، اور خطرناک ترین حملے ہوئے ہیں۔ روس نے امریکہ کی جنگ میں ایران کے ساتھ جو انٹیلیجنس میں مدد کی تھی، میزائل، ڈرون، جنگی طیارے فراہم کیے تھے، اب امریکہ بھی اسی طرح یوکرین کے روس کے فضائی دفاع کی مکمل تفصیلات، ان کی منصوبہ بندی، بلکہ حملوں کے بعد جو نقصان ہوتے ہیں، یعنی روس مرمت کرتا ہے ان تنصیبات کی، یا یوکرین کے ڈرون جو گراتا ہے، اگلا حملہ ان تنصیبات پر اس سے بڑا ہوتا ہے، اور یہاں امریکہ کی مکمل مدد ہے۔ مئی کے مہینے میں ان کے 16 کامیاب حملے ہوئے ہیں جو روس کی تیل کی تنصیبات پہ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے روس کا جو ریفائننگ کا تیل صاف کرنے کا مرحلہ ہے، 30% صلاحیتیں ختم ہوئی ہیں۔ برآمدات میں انہیں پہلی دفعہ پابندیاں لگانی پڑیں، روس کے اندر ایندھن کی قلت اور راشننگ شروع کر دی گئی، کیونکہ معاشی نقصان ہو رہا ہے اور عسکری نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال آج روس نے دوبارہ یوکرین پر جو دارالحکومت پر لانگ رینج میزائل حملے کیے ہیں، اور ان کے صنعتی تنصیبات پہ کیے ہیں، جہاں ان کی فیکٹریاں تھیں، بڑی بڑی ملیں تھیں، 4 بڑے علاقوں میں بڑی شدید تباہی پھیلائی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آج رات کو کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب ذرا پاکستان کے حالات کا ذکر کروں، جہاں ایک طرف تو کشمیر کے حالات ہیں جو اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا لندن سے ان کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں، لیکن اس وقت اسحاق ڈار کے نواسے کے کیس میں بھی نیا رخ آ چکا ہے۔ اس میں ساری واردات کرپٹو کے کاروبار کی نکلی ہے۔ ڈار خاندان یا شریف خاندان جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل گروپ، جس میں دونوں وزارتیں خزانہ اور وزارت خارجہ دونوں اسحاق ڈار کے پاس، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے۔ اب اس خاندان پہ دیکھیں الزامات یہ ہیں کہ یہ 100 ارب اس کرپٹو کے جوئے میں ہار چکے ہیں۔ پیسہ ظاہر ہے ان کا یا آل شریف کا ہے، اب اسے پورا کرنا تھا۔ دنیا بھر سے ان لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، خاص طور پر خواتین کو پاکستان میں رضامند کرنے کے لیے کہ آئیں یہاں کرپٹو کرنسی میں لگائیں، کیونکہ یہ اربوں ڈالر کی صنعت بن چکی ہے، ایکسچینج ہے، باقاعدہ سرمایہ لگایا جاتا ہے، ڈیجیٹل اثاثوں کے فنڈ بنائے جاتے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کا مرکزی کردار ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو کرپٹو کا ڈی سینٹرلائز منصوبہ، ٹرمپ کا خاندان، پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا اسٹیو وٹکاف کا بیٹا اسحاق ڈار سے، فیلڈ مارشل سے دستخط، وہ تصاویر آپ نے دیکھی ہوگی، اسی میں اربوں روپیہ ہارے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو 2 ارب ڈالر کما چکا ہے کرپٹو کرنسی میں، 500 ملین تو اس نے سیدھے سیدھے یہاں سے بنائے۔ اب فورن ریمیٹنس میں جو پاکستانی 40 ارب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، اب اسٹیٹ بینک کے پاس چونکہ فورن ایکسچینج ریزرو ہوتا ہے، ویسے تو یہ رقم حکومت کی ملکیت نہیں ہے، لیکن کرپٹو ایکسچینج کو لائسنس دے کے بلاک چین کمپنیوں کے ذریعے پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، سرمایہ کاری کرواتے ہیں۔ پھر دنیا بھر سے یہ ایسے لوگوں کو پاکستان لاتے ہیں جن کے ویزے باقاعدہ وزارت خارجہ جاری کرتی ہے، اخراجات ان کے قومی خزانے سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پوری بڑی لمبی لسٹ ہے جس میں یہ صرف 2 خواتین زیادتی کے کیس کی وجہ سامنے آئی، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا یہ معلومات کیا ہیں۔ اسحاق ڈار یاد رکھیں وہ شخص ہے جسے وزیر اعظم کے جہاز میں مفرور کیا گیا تھا، پھر ایئر فورس 1 سے واپس لایا گیا اس جہاز میں، پھر پاکستانی عدالتوں میں آپ اس کے خلاف فیصلے دیکھیں، اس کا اپنا 160 صفحات کا بیان حلفی ہے، لیکن لایا گیا، تنخواہیں دی گئیں ساری کروڑوں پہ، اور پھر ماحول بنایا گیا۔ اس کے بعد اسے وزارت خزانہ دی گئی جہاں سے کرپٹو کرنسی میں سارا مال بنتا ہے۔ یہ پھر اس کا خاندان ظاہر اس میں شامل ہو گئے۔ اب یہ جو 2 خواتین تھی، بدقسمتی سے شاید منشیات کے استعمال کی وجہ سے لوگ زیادتی کا شکار ہوا اور معاملہ سارا دنیا کے سامنے آ گیا، ورنہ تو آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ یہ جو جہاز بھی انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اسی میں ہی منی لانڈرنگ کا پیسہ نکلتا ہے، دنیا بھر میں شفٹ ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ اپنے فرنٹ مینوں کو، اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈی اے جی آپریشن نے جو کل تصاویر دکھائیں، آپ دیکھیں کہ اس نے وہ اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار کا نام نہیں لیا، حالانکہ تصویر موجود ہے، اسے 25 سالہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ جی 25 سالہ نوجوان نے پلان بنایا، دوستوں کو بلایا، خواتین کو بلایا، گھر لے کے گیا، وحید نامی شخص میں سب کو ڈالا، 8 لوگوں کو شامل کیا، لیکن اس کو بچا گیا۔ اب اسحاق ڈار کے استعفے کا معاملہ اسی لیے اٹھا ہوا ہے کہ یہ ایک تو وزیر خارجہ ہے، دوسرا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، پھر وزیر خزانہ بھی رہا ہے۔ اب بین الاقوامی سطح پہ نمائندگی کرنے والا چہرہ وزیر خارجہ کا ہوتا ہے۔ اب یہ چہرہ لے کے اغوا برائے تاوان میں خاندان ہو، زنا بالجبر میں ہو، غیر ملکیوں کے ساتھ وہ بھی، اور دفتر اس کا پورا شراکت دار ہو، سہولت کار ہو، ان کی مدد کرے، یا وزارت خزانہ میں کرپٹو کے ذریعے واردات ہو جس کے منی ٹریل ثبوت سارے انہی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان ویزوں کے خواتین کو لانے کے جو تمام ثبوت اس وقت اسٹیبلشمنٹ، ادارے، عدلیہ کے پاس اب موجود ہیں، اور اس میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ یہ ذہن میں رکھا بھی، میں آپ کو ایک صرف مثال دوں، گجرانوالہ میں ایک حاضر ڈیوٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا افسر اس پورے معاملے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا بھر سے ہنڈی کے حوالے کے ذریعے یہ رقمیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، میں ابھی اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اس معاملے پر اب یہ پورا سکینڈل کھل چکا ہے، اور یہ آگے مزید بڑھے گا۔ یہ بے شک جتنی مرضی بے شرمی کا مظاہرہ کرے، وہ ڈی اے جی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا تھا
کہ یہ جو خواتین اغوا ہوئیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, انہیں مارا پیٹا گیا, $15 لاکھ چھینے گئے, اور وہ کہہ رہے تھے اتنی مطمئن تھیں, اتنی خوش تھیں کہ پاکستان کا جھنڈا بھی رات کو 3 بجے موڑا. شکر کریں انہوں نے میاں جی کے نعرے نہیں لگا دی. اتنی محبت کہ ڈار خاندان نے مزید سلوک کیا. یہ دنیا کو پاگل سمجھنے ہیں. نواسا سب کے سامنے ہے, لیکن ڈی اے جی اپنے منہ سے کہہ رہے نہیں, سی ٹی ڈی کو نہیں, لاہور پولیس کو کہہ دے. لیکن پاکستان کی عوام کو سب کچھ پتہ چلنا چاہیے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں جو لوٹ مار کی اس دولت کو ہر صورت میں بچانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ اس ضلالت میں گرے ہوئے ہیں, اتنے مجبور ہیں کہ کل 5 جولائی تھی, یہ پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان نے کی تاریخ تھی. بھٹو کو قتل کیا گیا تھا, جمہوریت کر رہا تھا. آپ دیکھیں بلاول زرداری سے روشن ترین دن کہہ رہے ہیں, اس کی کوئی پوسٹ دیکھ لیں آپ, جنرل ضیاء الحق کا نام کہیں نہیں ہے, ان کی جرت نہیں ہے ان کا نام لینے کی, کوئی سارے کے سارے لوٹ مار میں اکٹھے ہیں. جمہوریت کا تختہ الٹا, ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہوئی, لیکن جنرل ضیاء الحق پہ تنقید تو چھوڑیں, نام نہیں لے سکتے. اب ماضی میں نواز شریف دیکھیں, جنرل ضیاء الحق کا روحانی بیٹا کہتا تھا اسے, اب اس کے بھائی کی گود میں بلاول کا اقتدار ہے. آصفہ زرداری کی موجیں لگی ہیں, زرداری صدر بنا ہوا ہے, فریال تالپور کی 5 گھی میں. تو اسی طرح نون لیگ کے بھی یہ حالات ہیں. شریف خاندان کا اب حال دیکھیں, جنرل مشرف کا یہ نام نہیں لے سکتے جس نے نواز شریف اقتدار کا تختہ الٹا, 10 سالہ جلا وطن کیا بظاہر, 11 اکتوبر کا, یہ کبھی مشرف کا نام نہیں لیں گے, کیونکہ یہ ان کے تسموں کے ساتھ لٹک رہے ہیں یا ان کی شلوار کے اندر الاسٹک کی طرح بنے ہوئے نیفے کے قریب. یہ ان کی اوقات ہے. اور آج پاکستان کی قوم کو انہوں نے کیا حالات بنا دی. آٹا مزید 20 کلو کا آپ کو پتا ہے تھیلا 29 روپے تک پہنچ گیا ہے. زرعی ملک ہے بظاہر, ہم پانی بند ہے, امن و امان تباہ ہے. کشمیر میں لاکھوں لوگ اپنے احتجاج میں اس وقت, بلوچستان تو جل رہا ہے, کسان مزدور تاجر تو ہیں, کشمیری واحد اس وقت حقیقی معنوں میں میدان میں موجود ہے, اور وہ 25 کروڑ کی آبادی کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستانیوں کی طرف, کہ اللہ تمہاری کیسے مدد کرے گا. تم اللہ کی طرف دیکھتے ہو, تم تھوڑے تو ہو نہیں, ہماری طرح ہو, نکلو باہر, ہمت کرو. کشمیری بھی تو نکلے ہوئے, وہ بھی مارے کھا رہے ہیں. آج 28واں دن ہے, لاکھوں لوگ کشمیر میں موجود ہیں سڑکوں پر. یہ جو لندن کا احتجاج, وہ اس نے ان کی واقعی ٹانگیں ہلا کے رکھ دی. لندن کا احتجاج فلسطین کی طرح کا ایک بڑا احتجاج بنا ہوا ہے, کیونکہ جن پر یہ غداری کے فتوے لگا رہے ہیں وہ تو پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں. وہ تو انہیں کہہ رہے ہیں ظالموں بس کرو, معیشت تباہ کر دی, امن و امان تباہ کر دیا, سیاسی عدم استحکام, ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, انسانی حقوق اڑا دیے, تباہ کر دیے. نفرت ختم کرو, کیوں ملک کے 2 ٹکڑے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہاں پاکستانی زندہ باد نعرے لگا کے ان کے منہ پر جو انہیں غدار کہتے ہیں, ان بے شرم لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں. لیکن یہ خدا نہ خواستہ پاکستان توڑنے کی سازش میں باز نہیں آئیں گے. اللہ ان کو غارت کرے, پاکستان کے دشمنوں کو. مزید انشاءاللہ باقی بات اپنے دوسرے ویلاگ میں کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.